नाफे टीवी बदल दे जिंदगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। कुरान पाक की आयत का एक हिस्सा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस में से एक हदीस आप हज़रात के सामने पढ़ी। आज हम जिन हालात को लेकर परेशान नज़र आते हैं, कभी वबाई अमराज, कभी महंगाई का सैलाब, कभी ये जो हालात मुल्क के कशीदा इस वक्त हुए हैं, तो बहैसियत मुसलमान हमें किन चीज़ों का एहसास होना चाहिए, किन चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए और करने के काम हमें क्या हैं, उसको सोचने की आज ज़रूरत है। उसी पर इंशाअल्लाह थोड़ी सी बात होगी। अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों का मुरक्कब बनाया है। एक को जिस्म कहते हैं और एक उसके अंदर रूह। इंसान दो चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह का। जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन से है क्योंकि उसको ऐसी चीज़ों से पैदा किया है, हवा, पानी, आग, मिट्टी, जो ज़मीनी चीज़ें हैं। इसलिए उसकी नशो नुमा के लिए जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं वो भी ज़मीन से ही उगती हैं, ज़मीन से ही पैदा होती हैं। गल्ला है, अनाज है, फल फ्रूट हैं, ये सारी चीज़ें ज़मीनी पैदावार हैं। इससे आदमी फ़ायदा उठाता है। जानवर हैं, चौपाए हैं, और अपने जिस्म को मजबूत करता है। जिस्म की ग़िज़ा ज़मीन से हासिल होती है क्योंकि इस जिस्म को अल्लाह ने ज़मीन से ही पैदा किया है। इसके अंदर एक रूह है जिसे कुरान इन अल्फाज में बयान करता है, अमर रब्बी। ये अल्लाह का अमर है। रूह क्या है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का अमर है। इसका ताल्लुक़ आसमान से है, ये ऊपर से आई है। तो इसकी जो ग़िज़ा है वो भी आसमान से ही नाजिल हुई। बात आ रही है समझ में? जिस्म का ताल्लुक़ ज़मीन से, उसकी ग़िज़ा भी ज़मीन से। रूह का ताल्लुक़ आसमान से, उसकी ग़िज़ा भी आसमान से। उसकी ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का ज़िक्र, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे वो आमाल हैं जो आसमान से नाजिल हुए हैं रूह को तक़वियत पहुँचाने के लिए। बात आ रही है समझ में? अच्छा, दोनों का ताल्लुक़ इंसान से है। जिस्म और रूह दोनों मिलकर एक इंसान बनता है। कोई एक चीज़ भी ना हो तो इंसान मुकम्मल नहीं है। कोई एक चीज़ भी ना हो तो इंसान मुकम्मल नहीं है। अच्छा, इन दोनों में पावरफुल कौन सी चीज़ है? जिस्म पावरफुल है या रूह? और हमारी मेहनत का मैदान जिस्म है या रूह? इस पर बात होगी इंशाअल्लाह। पावरफुल कौन सी चीज़ है? जिस्म है या रूह? और हमारी जो मेहनत का मैदान है वो जिस्म है या रूह? तो देखा ये गया है कि जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका जिस्म हरकत नहीं करता,
اس کا جسم حرکت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر آنکھ کھلی رہ گئی تو وہ کھلی رہ جاتی ہے، دوسرے لوگ آ کے اس کو بند کرتے ہیں۔ اعضاء جوارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جسم بے جان ہو جاتا ہے، جسم کیا ہو جاتا ہے؟ بے جان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دنیاوی اسٹیٹس تمام ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی 1 منٹ پہلے زندہ تھے تو حاجی صاحب بھی کہلائے جاتے تھے، عالم صاحب بھی کہلائے جاتے تھے، ایم پی اے صاحب بھی کہلائے جاتے تھے، ایم این اے صاحب بھی کہلائے جاتے تھے، سارے اسٹیٹس دنیا کے وکیل صاحب کہلائے جاتے تھے، جج صاحب کہلائے جاتے تھے۔ ابھی 1 منٹ کے بعد بے جان ہو گئے، جسم سے روح نکل گئی، تعلق ختم ہو گیا، مردہ ہو گئے، میت ہو گئے، تو اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جج صاحب کا کفن کب آئے گا، وکیل صاحب کو کب دفنایا جائے گا، کب ان کی نماز جنازہ ہوگی حاجی صاحب کی، یہ کوئی نہیں کہتا۔ میت کو غسل کب دیا جائے گا، یہ سب کہتے ہیں۔ بھلے کتنا بڑا جج ہو، کتنا بڑا وکیل ہو، کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، کتنا بڑا نمازی زاہد ہو، سب کہتے ہیں کہ میت کو غسل کب دیا جائے گا۔ بھئی نماز جنازہ کے لیے میت کب لائی جائے گی، کب میت کو دفنانے کا وقت طے کیا ہے، اسٹیٹس ہی ختم ہو گئے۔ وہ سارے اسٹیٹس جسم کو حاصل تھے، اصل میں کس کو حاصل تھے؟ جسم کو۔ جسم کے اندر روح تھی، جسم پر محنت تھی، جسم کے لیے سارے اسٹیٹس بنائے گئے تھے، پیدا کیے گئے تھے، اس پر محنت کی تھی، پڑھائی لکھائی کر کے وکیل بنے، پڑھائی لکھائی کر کے عالم بنے، پڑھائی لکھائی کر جج بنے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، محنت کی نا جسم پر، اس جسم کو کھپایا، اس جسم کو لگایا، اس جسم کو وقت دیا، تو یہ سارے اسٹیٹس حاصل کیے، لیکن جیسے ہی جان نکلی یہ سارے اسٹیٹس ختم ہو گئے۔ اب کوئی انجینئر صاحب نہیں کہے گا کہ انجینئر صاحب کو کب دفنانے لے جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تدفین کب ہے، یہ کوئی نہیں کہتا، میت کو کب دفنایا جائے گا، اسٹیٹس ختم ہو گئے۔ اچھا، روح جسم سے الگ ہوتی ہے، اگر اچھی روح ہے، ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ وہ علیین میں چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں اللہ کا امر ہے، اللہ نے امر ڈالا تھا اپنا، اور اللہ نے اپنا امر واپس لے لیا، تو وہ اگر اچھی روح ہے تو اس کو علیین میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر بری ہے، اب ان الفجار لفی سجین، تو وہ سجین میں چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ سجین میں، جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں گناہگاروں کی روح ہوتی ہے اور اس کو عذاب چکھایا جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہماری محنت کا میدان صرف اور صرف جسم ہے، جس کا حال یہ ہونے والا ہے جو بھی ذکر ہوا، جس کے سارے اسٹیٹس ختم ہو جائیں گے، جو حرکت بھی نہ کر سکے، اگر اس سے روح نکل جائے تو وہ حرکت بھی نہ کر سکے، آنکھ کھلی ہے، کھلی موت آ گئی تو دوسرے لوگ آ کے بند کرتے ہیں۔ آج ساری محنت کا میدان ہمارا جسم ہے، اس کے لیے ہاسپٹل بھی کھلے ہیں، بیمار ہوتا ہے جیسے ہی جسم ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اس کے لیے ہوٹل کھلے ہیں، بھوک لگتی ہے فوراً سے جو ہے وہ اچھے سے اچھے ہوٹل میں کھانا کھایا جاتا ہے، اس کے لیے روڈیں ہیں، اس کے لیے سارا نظام، اور یہ ساری کائنات جسم کی محنت میں لگی ہوئی۔ تو من حیث الامت ہم ایک مسلمان قوم ہیں، ہم نے جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت کرنی ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ جسم اور روح دونوں پر محنت کرنی ہے، اور میدان ہمارا محنت کا میدان روح زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اچھی اور عمدہ ہو گئی تو اس کا ٹھکانہ علیین میں۔ جسم تو مر کھپ کر مٹی میں ہی جائے گا، مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے غذا حاصل کی، مٹی میں ہی چلا جائے گا، لیکن روح امر ربی ہے، اوپر سے آئی ہے، اس کی غذا بھی اوپر سے اتری ہے، اس کی غذا نماز ہے، اس کی غذا روزہ ہے، اس کی غذا ذکر ہے، اس کی غذا عبادات ہیں۔
اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، پھر اس روح کو آپ مزین کر سکتے ہیں، اس روح کو آپ خوبصورت کر سکتے ہیں، اس روح پر آپ محنت کر سکتے ہیں۔ پھر یہ روح جب نکل رہی ہوتی ہے پھر یہ ایسے نکل جاتی ہے جیسا کہ بال کو آٹے میں سے نکالا جاتا ہے، بال کو آٹے میں سے نکالا جاتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا بال آٹے میں سے جب نکل جاتا ہے، ایسے یہ روح ایمان والے کی نکل کر علیین میں مزے کرتی ہے قیامت تک، جب تک جنت کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ یہ روح پر محنت کرنے والے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اور جن کی محنت کا میدان روح نہیں ہوتا، جسم ہوتا ہے۔ جسم کو کب بھوک لگی ہے اس کو کھانا دینا ہے، کب پیاس لگی ہے اس کو پانی دینا ہے، کب جو ہے نا وہ گھر کے اندر خوشی کا موقع ہے اس کو اس میں لطف اندوز کرنا ہے، جسم کی محنت ہے۔ جسم کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی محنت، اس کو طاقتور سے طاقتور بنانے کی محنت، اس کو خوش کرنے کی محنت، رسومات کے چکر میں لگ کر اس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ دل اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، آدمی کتنے ہی گناہ میں ملوث ہو جائے، اس کا دل اندر سے گواہی اور ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ جو تم نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، غلط کیا ہے۔ لیکن جسم کو خوش کرنے کے لیے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ناک کو اونچا کرنے کے لیے، یہ جو ناک ہے نا یہ بھی جسم کا حصہ ہے نا، اس کے چکر میں بہت سارے لوگ قرضے لے کر اپنی ان رسومات کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر غم کا موقع آ جائے، میت ہو جائے، کھانوں کی دیگیں بنانا لازمی ہے، ناک اوپر رہے، میری بات اوپر رہے، جسم کی محنت۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کس عمل سے راضی ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر کیا عمل ہے، کیا طریقہ ہے، کوئی یہ سوچ لے۔ تو ہم نے جسم کی بھی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے کہ حلال کمانا اس جسم کی محنت کے لیے ہے، حرام کے نزدیک نہیں جانا ہے، حلال مال سے اس جسم کو تقویت پہنچائیں، حلال طریقوں سے اس جسم کو تقویت پہنچائیں، گناہوں سے حرام کاموں سے اس کو تقویت نہ پہنچائیں، نقصان میں جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت ہو۔ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اسٹیٹس بھی سارے ختم، عہدے منصب سارے ختم، حتیٰ کہ جو مال ہوتا ہے نا، مال وہ بھی اس کا نہیں رہتا جو اس نے اتنی محنت سے کمایا ہوتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھئی آپ مرنے سے پہلے وصیت لکھ جائیں، تو وہ فلانے کے لیے وصیت لکھتا ہے، میری بیوی کو اتنا دے دیا جائے، میری بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، بیٹیوں کو یہ دے دیا جائے، میرے بھائیوں کو یہ دے دیا جائے، اگر والدین زندہ ہیں ان کو یہ دے دیا جائے۔ پھر وہ یہ سوچتا ہے یار اس مال میں میں اپنے لیے کیا وصیت کروں؟ جو وصیت کرنے والا جس کا خود کا مال ہے، اس مال میں اس کا 1 ٹکے کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، اگر اس کو کہا جائے بھئی اپنے لیے بھی کوئی وصیت کر جائیں، کیا کرے گا وہ؟ کیونکہ اس اپنے مال میں اپنے لیے وصیت ہو ہی نہیں سکتی، کیا وصیت کرے گا؟ کیونکہ وہ مال مرتے کے ساتھ ہی ورثاء کا ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنی محنت کی، اتنے یعنی کہ دھوپ، پیاس، گرمی، مشقت اٹھائی اس اسٹیٹس کو بنانے کے لیے۔ تو جسم اور روح دونوں مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ تو انسان کب کامیاب ہے؟ جب وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت کرنے والا ہو، روح کی بھی فکر کرنے والا ہو، اس کو بھی غذا دینے والا ہو۔ آج ہماری ساری محنت کا میدان جسم ہے، روح ہماری کمزور ہو چکی ہے، اور جسم کی تو حیثیت ایک سواری کی طرح تھی، روح کو ہم نے سوار کرنا تھا اس پر۔ ہم نے ساری محنت سواری پر تو کر لی، سوار پر نہ کی۔ جب آدمی کسی چیز پر سوار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر کمزور محسوس کرتا ہے تو وہ سواری نہیں کرتا۔ گھوڑے پر سوار ہے تو وہ گھڑ سوار اگر مضبوط ہے تو وہ گھوڑے کو قابو کرے گا۔ اونٹ پر سوار ہے، اگر اونٹ پر سواری کرنے والا وہ سوار مضبوط ہے تو وہ اونٹ کو قابو کر لیتا ہے۔
گاڑی چلانے والا اگر اس کو گاڑی چلانے کا پتہ ہوگا اور گاڑی کو وہ قابو کر سکتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے اگر مضبوط ہے. اگر مضبوط نہیں ہے تو کہیں جا کر ٹکر مارے گا, نقصان کرے گا. تو اگر روح ہماری کمزور ہوگی اور جسم ہمارا مضبوط ہوگا تو پھر جسم وہ کام کرے گا. ظاہر سی بات ہے روح کمزور ہے, اندر باطن بنا ہوا نہیں ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑنا ہے, دونوں گناہوں کو چھوڑنا ہے. تو جسم ہمارا مضبوط ہے, روح ہماری کمزور ہے, جو سوار ہے وہ کمزور ہے. تو کیا ہے پھر جسم آنکھوں سے کبھی غلط بھی دیکھ رہا ہے, کانوں سے غلط سن رہا ہے, زبان سے پھر کڑوے بول نکل رہے ہیں, ہاتھوں سے پھر ایک دوسرے کو مار کٹائی بھی ہو رہی ہے, پیروں سے ان گناہوں کے راستے پر بھی چل رہا ہے کیونکہ کنٹرول میں نہیں ہے نا. جب جسم پر روح سوار ہوگی اور روح مضبوط ہوگی اللہ کے ذکر سے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے, اللہ کی محبت سے, ہے بھائی, ان ساری چیزوں سے روح کو تقویت ملتی ہے. یہ غذا ہے روح کی. تو جب روح مضبوط ہوگی جسم قابو میں رہے گا. جس طرح ایک گھڑ سوار جب گھڑ سواری جانتا ہو تو گھوڑا اس کے قابو میں رہتا ہے. گاڑی چلانے والا جب گاڑی کے خد و خال اور ساری چیزیں جانتا ہو, گھیر لگانا جانتا ہو, اسٹیئرنگ گھمانا جانتا ہو, بریک لگانا جانتا ہو, کب بریک لگانا ہے کب نہیں لگانا, تو وہ گاڑی کو قابو میں رکھ کے چلاتا ہے. وگرنہ کیا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا. تو ہماری محنت کا میدان اس وقت معذرت کے ساتھ جسم ہی جسم ہے, روح کی فکر نہیں ہے. اس لیے روح کمزور ہو کر وہ جو ہے جسم اس پر سوار ہوا ہے. جسم وہ کام کر رہا ہے جو انتہائی اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. ایک آدمی, اس کے گھر میں مہمان آئے, بڑی اچھی گاڑی میں آئے. تو جو میزبان تھے وہ مہمان کو چھوڑ کر گاڑی کی تعریف میں لگ گئے. واہ بھائی واہ, کیا گاڑی ہے, بڑی زبردست, اس کی لائٹیں ہیں, اندر سیٹیں بڑی زبردست ہیں. وہ مہمان کھڑا ہے گیٹ پر, لیکن وہ مہمان کو چھوڑ کر گاڑی کی تعریف میں لگے ہوئے ہیں. کیا اسٹیئرنگ ہے, کیا الارم ڈالے ہوئے ہیں, اور اچھے ٹائر لگائے ہوئے ہیں, کون سا ماڈل ہے, اس میں لگ گئے. وہ کہے گا نہیں کیا بیوقوف لوگ ہیں, مہمان کی ناقدری کر رہے ہیں اور ایک بے جان چیز کی تعریف کر رہے ہیں. اتنا بڑا زندہ آدمی کھڑا ہے, مہمان ہے, اس کو چھوڑ کر گاڑی کی تعریف میں لگے ہوئے. تو ہمارا بھی حال یہ ہے کہ سوار کو چھوڑ کر سواری کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. جو چیز سوار تھی اس کی محنت میں لگنا تھا, اس کو چھوڑ کر سواری کی تعریف میں لگے ہوئے, اس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت ہو, اور اصل محنت ہی یہی ہے. پاورفل چیز ہے انسان کے جسم کے اندر, جسم اور روح میں اگر دیکھا جائے تو پاورفل چیز روح ہے. اس پر محنت کر لی, اس کو اچھا کر لیا, اس کو عمدہ بنا لیا, تو یہ جسم کا بھی جو ہے نا وہ نجات کا ذریعہ بنے گی, جسم کو بھی سکون پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. وہ قبر روزانہ پکارتی ہے نا کہ تیرا آنا مبارک ہو, روزانہ اپنے اندر آنے والے کو پکارتی ہے. اگر تو اچھے جسم اور روح والا گیا تو وہ کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے, بہت ہی اچھا کیا جو تو آ گیا, بہت ہی اچھا کیا جو تو آ گیا. جتنے مجھ پر چلنے والے لوگ تھے ان میں سب میں اچھا مجھے تو لگتا تھا. جس طرح تو نے اپنے جسم اور روح پر محنت کی اور روح کو مزین کی اللہ کی فرما برداری کر کر, اب میرے حسن سلوک کو دیکھے گا. پھر اس بے جان جسم کو یہ مٹی بھی اس کا اعزاز کرتی ہے. وگرنہ کتنے لوگ پڑے ہیں مر کب گئے, مٹی مٹی ہو گئے. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ وہ قبر جو استقبال کرتی ہے کہ جنت کی کھڑکی اس میں کھول دی جاتی ہے. روح تو چلی گئی علیین میں اگر اچھی ہے, لیکن جسم کو بھی راحت پہنچا رہی. جنت کی کھڑکی کھول دی گئی, جنت کی ہوائیں اس میں آ رہی ہیں, قیامت تک آتی رہیں گی. روح کو بھی سکون ملا. لیکن جس کی روح اللہ نہ کرے سجین میں چلی گئی اور نافرمانوں میں لکھی گئی, تو اس کو وہاں تو عذاب ہو رہا ہے, جسم بھی سکون میں نہیں ہے. کہ ایسے شخص کے لیے قبر پکارتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے, بہت ہی برا کیا جو تو آیا.
جس طرح تو نے مجھ پر چل کر اللہ کی نافرمانی کی، اب میرے برے سلوک کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کو فرمایا کہ قبر ایسے دباتی ہے، ایسے بھیجتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ یہ سکون کی چیز ہے؟ یہ تو عذاب کی صورت ہے نا، یہ تو ایک جو ہے وہ ناگہانی صورت ہے کہ آپ کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں، ایسے کوئی آپ کو دبائے۔ ازدہے مسلط کیے جاتے ہیں، ایک نماز کے چھوڑنے پر دوسری نماز کے وقت تک ڈستے رہتے ہیں، ایک مرتبہ ڈستا ہے مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر چلا جاتا ہے، تو جسم بھی سکون میں نہیں ہوتا۔ تو اس روح پر محنت کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس روح کو پاکیزہ رکھے۔ کیسے؟ نمازوں کا جو حکم دیا گیا ہے، 5 وقت نماز ہم نے پڑھنی ہے وضو کر کے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے آدمی کے جیسے جیسے اعضاء دھلتے ہیں، ایسے ایسے باطنی گناہ بھی دھلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، جیسے جیسے آدمی وضو کرتا ہے، جس طرح وہ ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے، جسم اس کا صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور مسجد میں آنے کے لیے طہارت شرط ہے، ضروری ہے۔ بے وضو اور بغیر ناپاک یعنی کہ ناپاک مسجد میں آپ نہیں آ سکتے۔ نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کر کے ہی آئیں گے۔ تو وضو ظاہری جسم کو پاک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کلی کرتے ہیں، منہ کے اندر کا جو گندگی وہ صاف ہو رہی ہے۔ کوئی اگر دانہ پھنسا ہوا ہے، کلی کرنے سے، خلال کرنے سے، مسواک کرنے سے صاف ہو رہا ہے۔ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، ناک کی صفائی ہو رہی ہے۔ منہ دھو رہے ہیں، منہ صاف ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ صاف ہو رہے ہیں۔ مسح کر رہے ہیں، سر کی صفائی ہو رہی ہے، کانوں کی صفائی ہو رہی ہے، مسح کر رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، گردن کی صفائی ہو رہی ہے، پیر دھو رہے ہیں، پیر کی صفائی۔ ظاہری جسم کو وضو میں صاف کیا جا رہا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے جیسے جیسے آدمی اپنے اعضاء دھوتا رہتا ہے، اس کے باطنی گناہ اس طرح سے دھلتے رہتے ہیں۔ چہرہ دھوتا ہے، آنکھوں کے، منہ کے، کانوں کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ پیر دھوتا ہے، پیر کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے گھر کے باہر نہر جا رہی ہو، نہر جاری نہر ہو، اور اس میں وہ 5 دفعہ غوطہ لگائے غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ بالکل 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے آتا ہے اور اس کے لیے وضو کرتا ہے تو آدمی کے گناہ ایسے ہی اس سے جھڑتے ہیں، ایسے ہی جھڑتے ہیں۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ پہلا طریقہ ہے روح کی صفائی کا۔ اگر باطنی گناہ ہے اندر تو آدمی ظاہری جسم کو پاک کرنے کی محنت میں لگ جائے، باوضو رہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال کے بارے میں بھی ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ باوضو رہنے کا ایک عمل ایسا کرتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ یہ 10 مبشرہ کے علاوہ میں سے ہیں۔ ایک تو 10 10 مبشرہ ہے نا، جن کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنتی ہونے کی بشارت ملی، یہ ان کے علاوہ ہیں۔ تو ان کا عمل جب ان سے پوچھا گیا کون سے عمل کرتے ہیں بھائی آپ، کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، کہا کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ تو اس سے 2 فائدے ہوں گے، ظاہری جسم بھی پاکیزہ رہے گا اور باطنی طور پر گناہوں سے بھی آدمی دور رہے گا، گناہ اس کے جھڑیں گے۔ اور اگر گناہ ہو جائے، کیونکہ بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کو تو خطا کا پتلا بنایا نا، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو بہترین توبہ کرنے والا ہے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرنے والا ہے۔ ورنہ ہر آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کر بھول جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے والا، ندامت کے آنسو بہانے والا، وہ بہترین خطا کار ہے کہ جو اپنے خطا پر ندامت کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ روح کی پاکیزگی کا بتایا کہ گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ کر لے، اور کوئی نیک عمل اس کے بدلے میں کرنے کی کوشش کرے، کوئی نیک عمل، تب یہ توبہ پکی ٹھکی سمجھی جائے گی کہ گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ توبہ کروں گا پھر گناہ کروں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے گناہ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرنی ہے، پھر اس کا دل جو ہے نا گناہ کرنے کی طرف نہیں اٹھے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے بیٹا، بعد میں مسلمان ہو گئے،
जंग यरमूक के मौके पर ये सहाबा को पहले शिकस्त होने लगी तो कदम उखड़ने लगे, तो ये अपने घोड़े से उतरे, तलवार हाथ में ली और झमगट्टे में कुफार के घुसने लगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने पकड़ा, कहा कि कहाँ जा रहे हो, नुकसान हो जाएगा, आपकी हलाकत से मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, ऐसे ना जाओ। तो उन्होंने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने और मेरे बाप ने इस्लाम को और मुसलमानों को बड़ा सताया है, आज मुझे मौका मिला है नेकी करने का, आज मुझे मौका मिला है कर्ज़ उतारने का, मुझे ना छेड़ो, जाने दो मुझे। और फिर ऐलान किया कि कोई है मेरे साथ चलने के लिए। 400 सहाबा आपके साथ तैयार हुए और आप कुफार के जमगटे में घुस गए। लड़ाई ख़त्म हो गई, मुसलमानों को जीत हुई। बाद में जब ज़ख्मियों को उठाया जा रहा था तो 3 ज़ख्मी ऐसे थे जो नज़ा की कैफियत में थे, जिन पर बस मौत करीब थी। उनमें एक यही हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक इनके चचा हारिस इब्न हिशाम और एक हिशाम इब्न रबिया, आश इब्न रबिया मेरे ख़्याल में। ये 3 सहाबा ऐसे थे कि जो नज़ा की कैफियत में थे। एक सहाबी इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया, कहा कि आपको पानी पिलाने आया हूँ। इतने में हारिस की आवाज़ कराने की आई, कहा कि पहले उनको जाके पानी पिलाए। उनके पास ले गए, उनको एक तीसरे की आवाज़ आई रबिया की कि आप उनके पास पानी ले जाएं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है। वो तीसरे के पास ले गए, उनकी जान चली गई। पीछे आए तो हारिस की भी जान चली गई, पहले वाले के पास आए इकरमा, उनकी भी जान चली गई। बात आ रही समझ में? ये मेहनत थी कि अगर कोई गुनाह हुआ है तो उसके बाद नेकी करने का ऐसा जज्बा था। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश का मसला किया था, बड़ी तकलीफ़ दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये फरमाया था कि आप मेरे सामने ना बैठा करें, मेरे अतराफ़ में बैठा करें, मुझे आपको देखकर अपने चचा की याद आती है। लेकिन इसका कर्ज़ कैसे उतारा उन्होंने? बड़ी तकलीफ़ दिल में तो थी, ज़ाहिर सी बात है, फितरत है इंसान की कि मेरे इस अमल से नबी को तकलीफ़ हुई, अब मैं उनका दिल कैसे ठंडा करूं। मौका बहुत बाद में जाके मिला। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब को इन्होंने ही वासिल जहन्नुम किया था। ऐसा, ये नेज़े मारने में बड़े माहिर थे, दूर से नेज़ा मारते थे, नेज़े मारते नहीं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी दूर से नेज़ा मार के शहीद किया था, यानी कि ज़ख्मी किया था, बाद में लाश का मसला की। तो इन्होंने दूर से वो मुसलमा के कज़्ज़ाब का फितना उठा, जो नबी होने का दावा जिसने किया था, मुद्दई नबूवत था, तो उसको वासिल जहन्नुम करने वाले हज़रत वहशी थे। उस दिन कहा कि आज मैंने अपने नबी के दिल को ठंडा किया है, जो मैंने तकलीफ़ पहुँचाई थी, आज थोड़ा मैंने अपने अपने नबी के दिल को ठंडा किया इस अमल से। कि अपने रूह को अगर आपने मजबूत करना है, गुनाह हो जाए उसके बाद कोई नेकी करने की तरफ आप बढ़ जाएं। और फिर तीसरी चीज़ जिससे रूह मजबूत होती है, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार की कसरत, दुरूद शरीफ की कसरत। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से एक बंदे ने आकर ये यानी कि दुआ के लिए कहा कि कहत साली है, बारिश नहीं हो रही, कोई दुआ बता दें। आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि औलाद नहीं हो रही, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। एक और साहब आए, आपने कहा माल की कमी है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार करो। तो एक बंदा साथ बैठा था कि यार ये एक ही दुआ आपने बताई, हालांकि उनके मसले तो अलग थे। एक को माल की ज़रूरत थी, एक को औलाद की ज़रूरत थी, एक कैद साली में मुब्तला था, हैं आपने सबको एक ही काम पे लगा दिया, इस्तिग़फ़ार करो। कहा कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा? सूरह नौ में अल्लाह ने फरमाया कि फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ने तमाम चीज़ों का हल इस्तिग़फ़ार में रखा है। औलाद चाहते हो इस्तिग़फ़ार करो, और माल चाहते हो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश चाहते हो इन्नहु कान गफ़्फ़ार, इस्तिग़फ़ार करो। कैद साली में मुब्तला हो, इस्तिग़फ़ार करो। महंगाई का वबाल है, इस्तिग़फ़ार करो। क्योंकि अल्लाह ने हमारे अमाल को हमारे हुक्मरानों से जोड़ रखा है। जैसा हम अमल करेंगे, क्योंकि अल्लाह हदीस कुदसी है कि मैं बादशाह हूँ, मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ और बादशाहों के दिल मेरे हाथ में हैं। जब कौम फर्मा बरदारी करती है मेरी, तो मैं उन बादशाहों के दिलों को नरम करता हूँ और इनकी मोहब्बत बादशाहों के दिलों में डालता हूँ, फिर वो इनके साथ नरमी का मामला करते हैं। लेकिन जब कौम नाफरमानी करती है मेरी, यानी कि अल्लाह की, तो मैं उन बादशाहों के दिल में सख्ती पैदा कर देता हूँ,
پھر ان کے لیے ان کی محبت ان کے دل سے نکال دیتا ہوں، پھر وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ تو اپنے عمل پر ہم نے آج نظر کرنی ہے، جسم پر محنت ہو رہی ہے، روح پر بھی محنت ہو۔ یہ کیسے ہوگی؟ مساجد کو آباد کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، ہمیشہ باوضو رہنے سے اور استغفار کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ یہ سارے معاملات جب ہم اپنے سیدھے کریں گے، انشاءاللہ اعمال کے بدلے ہمارے جو عمال اللہ ہمارے اوپر مسلط کریں گے وہ بہترین ہوں گے۔ پھر ہمیں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون سی پارٹی ٹھیک ہے، کون سی پارٹی غلط ہے۔ ہم خود جو ایک پارٹی ہے، قوم، وہ غلط ہے، ہم خود ٹھیک ہو جائیں، پھر اللہ ایسے ایسے نظام چلائے گا کہ ہماری سوچ سے ماورا ہوں گے۔ آج ہم قوم ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہجوم ہے، ایک ہجوم سی کیفیت ہے، ہجوم میں ایک پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، کوئی دین پہ چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا۔ اس کو قوم تھوڑی کہتے ہیں۔ قوم تو تقدیریں بدلا کرتی ہے، اور وہ قوم کب قوم بنتی ہے؟ جب وہ ایک ہو اور نیک ہو۔ کہتے ہیں نا، ایک ہو اور نیک ہو۔ تو ہم ایک قوم بھی بنیں جس سے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اگر ہم ایک ہوں گے، اگر ہم تتر بتر رہیں گے تو پھر دوسرے آ کر ایسے ہی ہم پر حکمرانی کریں گے، ہمیں ایسے ہی جو ہے نا آپس میں لڑائیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم ایک ہوں گے تو ملک کی سالمیت کے لیے بھی ہم اپنا حصہ ملا سکتے ہوں گے، ملک کے لیے ہم فلاح و بہبود کے کام کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر نیک ہوں گے تو ملک میں پھر اللہ کا نظام بھی چلے گا۔ جو عمال ہوں گے، جو حکمران ہوں گے، وہ اللہ ایسے پھر پیدا کرے گا جو ہمارے لیے خیر کے باعث بنیں گے، سلامتی کا باعث بنیں گے، ملک کی فلاح و بہبود کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ چند روزہ زندگی گزرے اسلام پر، خاتمہ ہو ایمان پر، نزا کا عالم جب طاری ہو، زبانوں پر جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نافع ٹی وی، بدل دے زندگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔